This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियाँ, और अहम बात यह है कि जो सुर्खियाँ होती हैं अखबार की, उन पर मुख्तसर तज़किये करते हैं। हमारे साथ आज मेज़बान और मेहमान के रूप में होंगे जनाब महफूज़ उर्सानी साहब, जो कि मैं कहूँगा कि सिर्फ़ एग्रीकल्चर के मौजू पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की मईशत के बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं। बारहा हमारे प्रोग्रामों में आते हैं, तज़किया कार भी हैं और इसके अलावा एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, CNG के शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं। वेलकम करूँगा सर। थैंक यू। गुफ्तगू का आगाज़ से करते हैं कि बहुत सारी ख़बरें बाज़गश्त में हैं, उनको कते नज़र तो नहीं रखा जा सकता। प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि लोगों के सवालात भी शामिल करें, इसलिए नाज़रीन को एक दफ़ा फिर से मैं याद कराता चलूँ कि आप जो हैं चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर बिज़नेस प्लस बहुत ज़्यादा मुतहरिक है, अपने पैगामात हमें ज़रूर अरसाल किया करें। हमारे वक्तन फ़वक्तन पते जो हैं वो आपके सामने आते रहते हैं, बता दिया मैंने, ताकि लोग जो हैं वो हमें पैगामात भेज दें, प्रोग्राम में शामिल कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं सोच के आया था कि किसी न किसी एजेंडे पर आपसे ज़रूर बात करूँगा, लेकिन आज आँखों में मेरे आंसू से आ गए सुबह सुबह जब मैंने टेलीविज़न लगाया तो CNN के ऊपर डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन, क्योंकि मुझे कहा गया इंटरनेशनल ख़बरें भी ज़रूर बताया करें, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन जो है उसके जो आप ऐसा समझ लीजिए कि उसमें तकारीर जारी थी। तो उन तकारीर में मैंने देखा कि एक तकरीर वहाँ के एक, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स थे अमेरिका में, हुमायूं खान, कैप्टन हुमायूं खान, जो कि शायद ही लॉस्ट हिज लाइफ while he was serving in the US military। उनके वालिद की जो तकरीर थी बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग, और मेरी आंखों में आंसू आ गया आखिर में जब उन्होंने जिस तरह की बातें की। तो उन्होंने बस यही बताने की कोशिश की कि मुसलमानों को अमेरिका के अंदर बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए, और उनके बारे में जो एक राय कायम हो रही है वो गैर मुनासिब है। बाकी वोट तो अमेरिका के लोगों ने अपने लिए करना है। वैसे पाकिस्तान के अंदर जो अहम ओहदों के ऊपर फाइज लोग हैं, वैसे वो भी अमरीकी शहरी ही हैं। तो उन लोगों के लिए अच्छा रहता है कि अमेरिका की खबरें भी बता देते हैं। वोट तो वो डालते नहीं हैं, लेकिन पासपोर्ट तो सबके पास है। एक ज़माने में एक बहुत अहम वजीर हैं आजकल के ना, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे। ये पता लगा कि उनकी बीवी और बच्चे अमेरिकन हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आजकल वजीर बन पाकिस्तान में सब होता है। पाकिस्तान में सब चलता है माशाल्लाह जी। सब कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में हर चीज़ को बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो अफेक्टी हैं बेसिकली उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए। और बार बार इस चीज़ पे अब ये देखें ना कि आप जो ये कंसर्न बता रहे हैं कि जी वहाँ पे अमेरिकन के जो मुस्लिम कम्युनिटी है ख़ास तौर पे, अब उनके ख़िलाफ़ देखें, ये रमज़ान में भी ऐसी सिचुएशन आई, आपने देखा कि लोगों ने जो वहाँ पे हिजाब पहन के ख़वातीन थी उनको निशाना बनाना शुरू किया। फिर अब ये देखें कि पैदर पे जर्मनी में, फ्रांस में इस किस्म के वाक़यात होना, कोई ट्रक के ज़रिए कोई, तो ये सारी चीज़ें बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जा रही हैं। आज मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि जी वो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है और कोई ऐसी पाबंदी की बात नहीं करते। हालांकि उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो जैसे कि बना लिया था कि एंटी मुस्लिम की वो बात कर रहे थे। तो ये सारे कंसर्न हैं, और मैं समझता हूँ कि दुनिया को सोचना चाहिए कि सारी चीज़ों को जितनी अब ये देखें जो तुर्की में हुआ है, और उसके बाद जिस तरीके से जो है वो तैयब अर्दगान की जो गवर्नमेंट है उसने जो है डायरेक्ट अपनी फ़ौज को किस किस्म के जो है वो क्रश करना शुरू किया है, तो इसके क्या रिपरकशन निकलते हैं? क्या इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो चीज़ें लेना ज़रूरी है कि आप एक साइड को? सर, उन्होंने भी एक असूल अपनाया है, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। उन्होंने हमारा असूल अपना लिया। सर, इससे कबल के हम उस गुफ्तगू को जारी रखें, फॉर्मेट के मुताबिक ज़रा PSX की बात पहले कर लूँ को बहुत सारे सरमायाकार उतावले हो रहे थे, कुछ मुख्तसर तज़किया इसके मुतालिक कर दूँ। PSX विटनेसेस टर्बुलेंट सेशन अहेड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। अच्छा, हो मॉनेटरी पॉलिसी तो बहुत अहम चीज़ है पाकिस्तान में। सर, पता नहीं बुज़ुर्ग की दुआ थी, उन्होंने कहा तू मुँह से झूठ बोलेगा तेरे इशारे सच बोलेंगे। बहुत अहम चीज़ है, बिल्कुल बहुत अहम है।
اچھا تو خیر اینی وے پھر بھی آپ کو بتانا ضروری ہے 34.01 پوائنٹس کا اس میں اضافہ دیکھا, 39,468.98 پوائنٹس کے اوپر یہ بند ہوئی. آپ کو پتہ ہوگا تاریخ کی بلند ترین سطح پر یہ پہنچ چکی ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں ریئلسٹک ہے ان ریئلسٹک ہے, میں کہتا ہوں ریئلسٹک ان ریئلسٹک کی بات نہیں ہوتی. دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ حقیقت کے بعد اس کا عکس آتا ہے, عکس حقیقت سے پہلے نہیں آ سکتا, ایسا میرا خیال ہے. مطلب ریفلیکشن از وین یو کین سی ریئلٹی. اب یا تو آپ کی بصیرت ایسی ہو کہ آپ مستقبل دیکھ سکتے ہو, اور کچھ لوگوں کی ہوتی ہے. اس بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیے گا, ڈو یو تھنک دیٹ دی اکانومی ہیز پراسپرڈ سو مچ if you look at it as a barometer of Pakistan's economy, کیا واقعی میں اتنی آگے بڑھ گئی؟ سر المیہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو تجزیہ کرنے والے جو کرتا دھرتا ہے وہ خود الٹے ہیں جی. تو وہ جب الٹے ہو کے جب الٹی امیج آتی ہے تو اس کو سیدھا سمجھتے ہیں. اب فنڈامنٹل پیراڈاکس, اب وہ اس کے طرف, اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ ایوانوں میں چلے جائیں اور صدارتی محلوں میں اور گورنروں کے پاس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس چلے جائیں, آپ کو وہاں پہ وہ درباریے ملیں گے, وہ ان کو فرشی سلام کر رہے ہوں گے, واہ 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 کہ وہ کر رہے ہوں گے, اور ان کے جو ہے زبردست قسم کی جو کلام گائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سے آپ صحیح تو نہیں ہو سکتے, آپ کے فنڈامنٹلز ہیں نہیں, آپ کی انڈسٹری کہاں کھڑی ہوئی ہے, آپ کی ایگریکلچر کہاں کھڑی ہوئی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس انڈیکیٹر کون سے ہیں, جی انڈیکیٹر مشرف صاحب کے دور میں کبھی موٹر سائیکل ہوتی تھی, کبھی آپ نے موبائل فون کو انڈیکیٹر بنا دیا, آج جو ہے اسٹاک ایکسچینج کو انڈیکیٹر بنا دیتے ہیں, آج جو ہے آپ فورن ایکسچینج جو آپ کے ریزروائرس ہیں ان کو انڈیکیٹر بنا دیتے ہیں. لیکن عوام کی کیا حالت ہے, عوام کہاں کھڑی ہوئی ہے, آپ کی جو غربت ہے اس کی کیا شرح ہے, اور اس کو آپ جھوٹ پہ جھوٹ بول کے, جس طریقے سے آپ IMF کے ساتھ جھوٹ پہ جھوٹ بول کے ان سے جو ہے وہ قرضے لیتے رہتے ہیں. اور آپ کو مزے کی بات ہے کہ IMF سے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ اپنے ایجنڈا تو پورے کر رہے ہیں, آپ ہر قسم کے ایجنڈا ان کے پورے کر رہے ہیں. تو وہ تو آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ پھر ان کو جا کے الٹی سیدھی جو ہے وہ فگرز دیتے ہیں کہ جی ہم نے اتنی ریکوری کر لی, اور جو ہے ہمارے ٹیکسز اتنے ریونیو ہو گئے ہیں, اور ہمارے پاس آپ کا ٹیکس نیٹ ہے نہیں جی. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ کا ایشو کتنا خطرناک انہوں نے کر دیا ہے. تو کہہ رہے ہیں مسئلہ حل ہو گیا. اب کہاں سے حل ہو گیا مسئلہ؟ آپ جو کہتے ہیں کہ جس کی ریئل ویلیو لگائیں, ریئل ویلیو اگر آپ لگاتے ہیں تو لوگوں کے پاس اتنے پیسے بکس میں نہیں ہے کہ وہ دکھا سکیں. اچھا میرے خادم کی ایک بات تو سن لیں, بہت ساری ریزیڈینشیل پراپرٹی ٹیکس پہ آ گئی, ایگریکلچرل لینڈ میں بھی تو بہت زیادہ اپریسیشن ہوئی ہے, میرے خیال 200 ٹائمز تک ہو گئی ہوگی چند علاقوں میں, ایسے ہی بول رہا ہوں سر, آپ بالکل بولیں, اور میں اس چیز کو بالکل اس طریقے سے تجزیہ کرتا ہوں کہ ایک چیز آپ جو بھی چیز ہے اس کی صحیح چیز آپ جو ہے وہ ڈیفائن کریں, ڈیٹا آپ کے پاس, آپ حق اور سچ کی بات کریں. میں کسی ایسی چیز کو, حالانکہ میرا تعلق جو ہے وہ بیسیکلی تو ایگریکلچر سیکٹر سے, لیکن میں اس کو آؤٹ رائٹلی بیوقوفوں کی طرح سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, میں ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس کی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے, ایکچوئل اسٹیٹس کیا ہے, ایکچوئل اس کو کیا کرنا چاہیے. اچھا میں ایک راز کی آپ کو بات بتاؤں, راز کی مجھے بتایا گیا کبھی کبھی کہ کسی دن آپ نے بہت زیادہ بریکنگ بھی کچھ ایسی بتانی ہے جو اکنامک نیوز مارکیٹ میں کہیں نہ آئی ہو. خیال کیجیے کہ ویسے سائبر نہیں بڑے احتیاط سے بتاؤں گا سر, ایسے نہیں کرتا, لوگوں کو لگتا ہے میں لوز کہنا ہوں, ایسے نہیں. آپ اس میں بتانا, آپ اس میں بتانا کہ آپ کو اگر اس میں ایک شخص ہے جو پاکستان میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے, ٹھیک ہے, بڑے غور سے پہیلی ہے, آپ سمجھیے گا اکنامک پہیلی ہے. کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 2 سال پہلے کسی فرشتے کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ پاکستان میں بالخصوص ہونے والی خرابیاں سرمایہ کی بازگشت کی وجہ سے ہیں. تو اس نے جاننے کی کوشش کی, فرشتہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, پہیلی ہے, پاکستان میں فرشتہ کسے کہتے ہیں. تو فرشتے نے کہا کہ میں معلوم کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو ٹیررزم ہو رہی پرابلم ہے, اس کے پیچھے فائنینس ہے, منی ہے. تو کون ہے وہ شخص, کون ہے وہ چیز جہاں سے وہ سرمایہ آ رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں حقیقی معاشی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. اب اس پہلی کا جواب آپ دیں گے لیکن احتیاط سے. تو پھر انہوں نے معلوم کیا کہ ایک فرد اس کا ذمہ دار ہے جو کہ پاکستان میں ہے بھی اور نہیں بھی ہے. تو انہوں نے اس کے بزنسز کو آہستہ آہستہ ریسٹرکٹ کرنا شروع کیا. پاکستان میں وہ ایک لیجیٹیمیٹ بزنس مین ہے, دوسرے ممالک میں وہ کیا کرتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, پاکستان میں وہ ایک لیجیٹیمیٹ بزنس مین ہے. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ اسی کے کام کے اوپر گرفت آ رہی ہے. یہ ساری گرفتیں جو پچھلے سال سے شروع ہوئی ہیں, جس کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہے,
بہت ساری چیزوں سے، فورن ایکسچینج سے بھی ہے، کچھ کہیں کہیں سمجھ گئے نا آپ، کرکٹ سے بھی کچھ تعلق بن جاتا ہے دور پار، گھوڑوں سے بھی، کرکٹ سے بھی، سب بتا دیں آپ مجھے پھنسوا دیں. ایسا میں نے سنا ہے، ایسا میں نے سنا ہے، اور سیدھی بات اسی پر آتی ہے، بغیر اسمال فش کے اوپر بات نہیں جا رہی، بات بگ فش پر جا رہی ہے. ایسا میرا کہنا ہے. اس سے آگے میرے پر کو آگ لگ گئی تھی میرے، میں سورج کے زیادہ نزدیک نہیں جاتا تو میں نے بجھا دی آگ. خیر سر بیلنس، میں پھر کہہ رہا ہوں بیلنس لگتا ہے آپ جب تک بیلنس نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. یہی آپ دیکھیں کہ ہمارے اگر آپ کسی بھی یہ کہہ لیں کہ پلر جو ہے ہمارے مملکت کے جو پلر ہیں، ان سارے پلرز میں مجھے بیسکلی بیلنس کہیں نظر نہیں آتا. دیکھیں اگر آپ ایک پروپورشن بڑھا دیں گے، آپ کے سامنے عدلیہ کا مثال ہے کہ افتخار چودھری صاحب نے اس کو عدلیہ کو کیا مذاق بنایا، اور آپ یہ سر چھوڑ دیں سر، میرا دل نہیں دکھائیں، یہ موضوع میرا ہے نہیں، ورنہ میں اس پر آپ سے بات کرتا. ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج آپ الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں کہ بھی الیکشن کمیشن آپ کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں، اور کانسٹیٹیوٹ کیا کریں کہ دوسری سر آپ نے بڑی جلدی سے اپنا راستہ تبدیل کر دیا. میں نے سوال کچھ اور کیا تھا، آپ نے جواب کچھ اور دے دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا، چلیں میں اس کو اس طرح سے فریز کرتا ہوں. سر پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے، کیپٹل کہاں سے آ رہا ہے؟ سر بات یہ بات ہے نا، آپ اس کا جواب دیں. اکنامک ایکٹیویٹی نہیں، کیپٹل کہاں سے آ رہا ہے؟ ریل اسٹیٹ میں پیسہ لگ رہا ہے، کہاں سے لگ رہا ہے؟ اگر وہ ادارے جو اس ساری چیزوں کو مانیٹر بھی کریں، اگر وہی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایشو تو یہ ہے کہ آپ جو پر جلنے والی بات کر رہے ہیں، میں وہی پروپورشن کی بات کر رہا ہوں نا. ادھر مجھے آگ لگی. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، دیکھیں کوسچن لاجیکل ہے کہ نہیں؟ بالکل لاجیکل ہے. دیکھیں اگر پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے، انڈسٹریلسٹ رو رہا ہے کہ میرے پاس انڈسٹری نہیں ہے، تو کیپٹل کہیں نہ کہیں سے تو پیسہ آئے گا نا. خود بخود تو نہیں اگ جاتا کہ میں اور آپ 5000 کا نوٹ زمین میں ڈالیں. اس کا مطلب کہیں سے آیا ہے پیسہ. کرپشن میجر جو ہے، دیکھیں کرپشن ہے. کرپشن کا آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے گئے ہیں ابھی معصوم موصوف جو ہیں، کافی قدیم اور بزرگ ہستی تھیں. نئے وزیر اعلیٰ صاحب آئے، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ فائنانس منسٹر رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی معیشت بہتر ہو جائے گی. نئی بوتل میں وہی پرانی جو ہے نہیں بولنا نہیں، انگریزی کی کہاوت ہے. ہاں چلیں وہ، لیکن دیکھیں کیا دیہی ترقی ہوگی مراد علی شاہ صاحب کے آنے کے بعد؟ اسٹرکچرل چینجز جب تک نہیں ہوں گی تب تک کہاں ترقی ہوگی. اگر آپ صرف اس کو ایک اسٹائل تبدیل کر دیتے ہیں تو اس اسٹائل تبدیل کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی معاشی طور پر تبدیلی شاید نہ آئے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو اپنی جاری رکھیں. کچھ اور اہم سرخیاں بھی ہیں، کچھ اکنامک نیوز بھی ہیں، اور سب سے پہلے جناب والا آپ لوگوں کے سوالات ہیں جن کے ہم منتظر ہیں. 3 یا 4 سوالات کا ہم انتخاب کریں گے اور آج ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو ہماری جاری. جناب محفوظ عرصانی صاحب کے ساتھ وقت ہوا تھوڑے سوالوں کا. آپ کی اجازت سے ایک آدھ سوال لے لیں جو اسٹاک ایکسچینج سے منسلک ہو، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ان کے سوالات کا جو ہے ذکر نہیں کیا گیا. احسن خان صاحب کا بہت شکریہ، یہ ہمیشہ بینکنگ سیکٹر کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں. صحیح. ان کا ہمیں سوال بھی ملا، اور بیسکلی وہ کنسرنڈ رہتے ہیں کہ جن شیئرز کی پار ویلیو کچھ اور ہوتی ہے اور پھر ان کی انڈر پرائس ہونے کے بعد میں 10 روپے کا شیئر جو ہے 2.5 روپے کا ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ عامر عباس صاحب سوال کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ پراپرٹی میں سرمایہ کاری کے گر پوچھ رہے ہیں. سر ایک میں بتاتا ہوں، ایک آپ بتائیے گا. میرے استاد انہوں نے مجھے کہا ریئل اسٹیٹ کے 3 اصول: لوکیشن، لوکیشن، لوکیشن. اگلا آپ بتائیں. دیکھیں لوکیشن، گر پوچھ رہے ہیں، گر. بالکل صحیح بات ہے. میں تو یہ کہوں گا ڈیفینس ڈیفینس ڈیفینس. کیا بات کر دی محفوظ صاحب آپ نے، دل کی بات کر دی آپ نے. پراپرٹی ایجنٹ جو ہے نا اس وقت وہ بھی آپ کی طرح مسکرا رہے ہوں گے کھلکھلا کے. بس سر اس میں سارے آپ کو چیزیں ہیں. نہیں اصل میں کیا ہے کہ ادھر اور بھی لوگ ہیں اس میں ریل اسٹیٹ میں. تو پیر صاحب پنڈی والی سرکار جو ہیں وہ بھی کچھ کام کرتے ہیں، صرف ایک ہی نہیں ہے، وہاں بھی کام ہو رہا ہے. لیکن یس یو آر رائٹ کہ جنرلی پریویلنٹ جو ایک ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے، کیونکہ اس کی فائل ایک ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، سٹی گورنمنٹ میں کوئی بھی چیز رہے جہاں 5 فائلیں. دیکھیں ڈیفینس میں ایسے کوئی ان کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک اس کے پیچھے کی ادارہ ہے، ہم اس کو کچھ کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جتنے بھی ایلیمنٹس اگر آپ دیکھیں جو وہاں پہ آپ کو
کہیں پہ آپ کو ڈاکیومنٹیشن کا ایشو ملے گا، کہیں پہ آپ کو جو ہے وہ سیفٹی کا ہے، لا اینڈ آرڈر کا ہے، کہیں پہ آپ کی جی جیسے آپ ڈبل اور ٹرپل یہ ڈاکیومنٹیشن اس کی بات کرتے ہیں. یعنی کراچی کی اس وقت کوئی بتا رہے تھے کہ مجھے ریونیو کے اسٹاف کے 3 لاکھ ایکڑ کی زمین ہے اور اس کے کوئی 12 لاکھ ایکڑ کے ڈاکیومنٹ بنے ہوئے ہیں. جی مطلب 4 گنا بنے ہوئے، مجھ سے 4 گنا بنے ہوئے لوگوں کے پاس. بلکہ مجھے بات چیف جسٹس صاحب کے فرزند سے ہو رہی تھی 2-3 دن پہلے. ہم ایک کیس ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک فائل ہے اور وہ کوئی 1998 یا 2000 کی، اور اس میں 8 ایکڑ کے اگینسٹ اسٹے لیا ہوا ہے ایلیگل پوزیشن کے، اور کہتے ہیں وہ ہر جگہ پہ وہ 8 ایکڑ کی وہ فائل لے آتے ہیں کہ جی ایلیگل. اس پہ کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ 8 ایکڑ ہیں کہاں پہ. جو جس کے بھی 8 ایکڑ ہیں، 4 ایکڑ ہیں، 2 ایکڑ وہ لا کے بٹھا دیتا ہے کہ جی مجھے تو اسٹے ملا ہوا ہے، ایلیگل پوزیشن کر کے وہ فائل سامنے رکھ دیتا ہے. اور ہمارا قانون ماشاءاللہ کچھ ایسا ہے کہ وہ اس چیز کو ایڈریس نہیں کر پاتا. اور حقیقت یہ کہ قانون دیر از نو ٹیتھ ان پاکستان لا. سر ایک صاحب تھے مجھے ملے، بہت سینئر افسر تھے سندھ حکومت کے. مجھے کہنے لگے کہ یار، میں نے کہا سر آپ اتنے خوبصورت آفس میں بیٹھتے ہیں، سوٹ بوٹ ٹائی لگاتے ہیں، صوبائی حکومت میں آپ کا اتنا بڑا عہدہ ہے. کہنے لگے دیکھو یہ صرف شوشہ ہے، کسی طرح مجھے مختار کار لگا دو. ویسے تو انہوں نے ہنس کے بولا تھا، لیکن انہوں نے بولا اس زمانے میں. تو مجھے کہنے لگے یار مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں، مجھے کسی اچھی جگہ کا مختار کار لگا دو، یہاں سے زیادہ وہاں پہ مزے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے. میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مختار کار، جو بیسیکلی پٹواری فار سرٹن پولیٹیکل پارٹی، پٹواری کہہ لیں یا ہم اس کو جو ہے تپیدار کہتے ہیں. اس کو میں نے یعنی ایسے دیکھیں جو بلینرز لٹرلی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہم پراپرٹی کی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں دوسرے دنیا میں ہر چیز ریشنلائزڈ ہے، ہمارے یہاں ہر چیز ارریشنلائزڈ ہے، ہر چیز الٹی دیکھی جاتی ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس کا جو امیج آ رہا ہے تو امیج پہ آپ پہلے بتاتا ہے، تو امیج تو آپ کو بتاتا ہے، لیکن یہی آپ کی جو پراپرٹیز ہیں مجھے بتائیں کہ کیا ہم کراچی کی پراپرٹیز نیو یارک میں زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہیں؟ کراچی میں نیو یارک کی جو ہے پرائسز کم ہے اور کراچی کی پرائسز زیادہ ہیں. کراچی کی زیادہ ہے. اور مجھے بتائیں کہ اس میں کون سا ہمیں ایسا جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کراچی میں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو ہے، میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک بیڈ روم کا فلیٹ جو ہے 2-2-2.5 کروڑ روپے کا ہو گئے جی، 5-5-6-7 کروڑ روپے کے، 8 کروڑ روپے کے فلیٹ ہو گئے جی. یہاں صورتحال یہ ہے 500 گز کا اگر آپ ڈیفینس میں جو ہے خالی پلاٹ لینے جائیں تو 6 کروڑ کا ہو گیا، 12 کروڑ کا 11 کروڑ کا گھر ہو گیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک صرف ایک وہ ایک الگ ایشو ہے کہ ہم اسٹیٹ کے بارے میں. یہی تو فرشتے نے بولا جب وہ کراچی آیا تو فرشتے نے یہ سب دیکھا. فرشتے نے بولا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. دیکھیں میں بڑی گہری بات کروں آپ سے سر، انہی فرشتوں کی بات میں بتا رہا ہوں. فرشتے نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں غلطی یہ ہوئی ہمارے جو ڈیفینس ڈی ایچ اے سٹی جو ہے، جو نیا پروجیکٹ ہے سپرا وے پہ، جو بنا بھی نہیں ہے وہاں پہ ابھی کوئی وہاں وہ بھی نہیں ہے. ٹریڈنگ تو الاؤڈ ہے نا ریئل اسٹیٹ چلے، ٹریڈنگ الاؤڈ ہے، لیکن اس کے جو بروشر تھا، جو پچھلا جو اس کا لیٹر نکلا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں باقاعدہ کمپیریزن کی گئی. یہ پچھلے سال اس کی قیمت 40 لاکھ تھی، آج اس کی قیمت جو ہے وہ 2 کروڑ روپے. تاکہ لوگ انکریج ہوں نا. لیکن آپ انکریج کی تو بات کرتے ہیں. میں I'll just try to advocate their cause. لیکن I'd also like to say کہ ایشو کیا تھا. I'll tell you something else also. اصل میں کیا ہے کہ پیر بابا پنڈی والی سرکار بھی تو کراچی تشریف لے آئے نا. اب وہ کون ہے کیا ہے میں نے پہلے آپ کو بولی. اب جب وہ آئے تو ظاہری بات ہے ریئل اسٹیٹ میں کمپٹیشن کریٹ ہو گیا. میں آپ کو فرینک بات بتا رہا ہوں، پہلے پرابلم نہیں ہوتی تھی، بکنگیں ایسی آتی تھیں پھٹافٹ، اور لوگ جیسے آپ نے بولا کہ ایک ہی چیز ایویلیویٹ کیا کرتے تھے کہ بھائی اسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹ کرنا ہے. پیر بابا کو تو سسٹم ہی اور ہے. اس کا ایشو یہ بھی ہے، آپ نیب میں بھی کیس چل رہے ہیں کہ جی آپ نے لوگوں سے پیسے جمع کیے، آپ نے زمین تک ٹرانسفر نہیں کرائی ہے، 15 ارب روپے جمع ہوئے، وہ آپ نے اپنے پرسنل اکاؤنٹس میں ڈال دیے. اس قسم کی صورتحال بھی ہے. سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہاں انٹچیبل اور ٹچیبل کا کانسیپٹ ہے. ایک لوگ انٹچیبل ہیں، یہ اداروں کے پیچھے چھپ کے لوگ ہی کام کرتے ہیں. سر اسی لیے میں زیادہ انٹچیبلز کے بارے میں بات نہیں کرتا، کیونکہ میں بیچارہ ٹچیبل آدمی ہوں. ہمارا قانون جو ہے المیہ یہ ہے کہ وہ بھی اس چیز میں جو ہے وہ ڈفرینسیشن کرتا ہے کہ جی یہ انٹچیبل ہے،
اس کو فلانے قانون کی فلانی شک جو ہے اگر 2 شکوں کو ملا کے پڑھ لیں گے تو وہ بچ جائے گا. سر یہاں پر ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ ایک ہمارے بہت پیارے فین ہیں, میں ان کا سوال نہیں کامنٹ پڑھ دوں. انہوں نے ہمیں لائیو بتایا, جناب کیپٹن عمیر میاں پائلٹ صاحب لاہور سے, انہوں نے کہا ہے پیر صاحب, مجھے پیر صاحب کہہ دیا, نہیں بھائی میں نہیں ہوں, ٹیل ہم دیٹ لاہور 3 بیڈ فلیٹ 5 کروڑ. دیکھیں یہ بتایا انہوں نے, یہ ریئل اسٹیٹ کا بھی شاید کچھ ان کا تعلق ہے. سر یہاں پر سلمان ویرانی صاحب کا اسٹاک ایکسچینج کے متعلق سوال جلدی سے پڑھ دوں. سلام سر, وعلیکم السلام. I need some guidance from you. I have recently started trading online and just want to inquire that which way I can get earning announcement of listed companies at the earliest possible time. اور انہوں نے آفیشیل ویب سائٹ ہمارے اسٹاک ایکسچینج کی بتائی ہے, کیا یہ فاسٹسٹ اناؤنسمنٹس بتاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے سلمان ویرانی صاحب نے جو ہے وہ گریٹنگ بھی دی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا, کچھ اسٹاک ایکسچینج کا موضوع جواب ذرا دے دوں. ریلائبلٹی کے لحاظ سے میرے خیال آپ اسٹاک ایکسچینج کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں تو وہ میرا ایسا خیال ہے کہ وہ بہتر رہے گا, کیونکہ یہاں پر افواہ کا دور ہے, رومر ہوتی ہے, بروکر لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ جو کہ مارکیٹ میں کھل کے بات کر دیتا ہوں, جو مارکیٹ کے سٹیک ہولڈر ہیں سر, انہوں نے لڑکیوں کی تصویریں لگا کے نا فیس بک کے پروفائل بنائے ہوئے ہیں. کسی نے دیپو کی تصویر لگائی ہوئی ہے, کسی نے سنی کی تصویر لگائی ہوئی ہے, بالی ووڈ کی ایکٹریسز کی, اور ان کے نام سے لڑکیوں کے پروفائل بنائے ہوئے ہیں, اور واٹس ایپ گروپ بھی بنائے ہوئے ہیں. ہم لوگ بیچارے معصوم ہیں نا سر, کوئی بینک کا لون بیچنے کے لیے بھی کوئی لڑکی فون کرتی ہے تو ہم متاثر ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے ان کے گروپس جوائن کر لیے ہیں, ان کے فیس بک کے گروپس جوائن کر لیے ہیں, ان کے پیجز جوائن کر لیے ہیں. وہ پھر کیا کر رہے ہیں, کبھی کبھار رومر جنریٹ کرتے ہیں, اس رومر کے نتیجے میں آپ کا ممکن ہے نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے بہتر یہ کہ ریلائبل سورسز آف انفارمیشن استعمال کریں. پی ایس ایکس کی ویب سائٹ ایک ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے ریلائبل اخبار بھی ہیں جو غلط خبر روایتی طور پر نہیں چھاپتے, لیکن ہائپ کریٹ کرتے ہیں. اخبار بھی ہائپ کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ صحافی کے ساتھ بھی ایک بیچارے کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہوتا ہے, تو وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے, وہ کبھی کبھار ایسا رومر جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگر آپ آفیشیل ڈیٹا یا انفارمیشن پر جائیں تو اسٹاک ایکسچینج میں آزمایا ہوا گن یہ ہے کہ ریلائبل انفارمیشن میں جائیں, ریلائبل کیونکہ سن سیٹ بولیورڈ آج تک کمرشل نہیں ہوئی. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں نا, ہمارے نہیں آج تک کمرشل نہیں ہوئی. ایک افواہ تھی نا سن سیٹ بولیورڈ کمرشل ہو جائے گی, دیواروں سے ٹکریں, پہاڑوں سے جا کے چھلانگیں, نہیں ہوئی نا, ہو گئی نہیں ہوئی سر. بات یہی ہے کہ یہ اس قسم کی جب ایک چیز ہوتی ہے نا تو اس کو پھر بیس بنا کے پھر لوٹا کھسوٹا جاتا ہے. یہ چاہے آپ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ جب سر ایک لمحہ آپ کو روکوں گا, کچھ لوگ پریشان ہوں گے بھائی, بریکنگ ایک آ گئی اسٹاک ایکسچینج کے اندر, کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر ٹریڈنگ کا آغاز جو ہے ابھی تک نہیں ہو سکا. اچھا یہ تو خیر ان کا ایکوپمنٹ کا ایشو ہوگا, اور تو کوئی وزیر اعلیٰ کی وجہ سے ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں, ٹیکنیکل ہی ہوگا, ہم کب بول رہے کہ نہیں ہوگا. دیکھیں بات یہ اسٹاک ایکسچینج میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو سینٹیمنٹس ہیں, ایک آپ کے جو ہے وہ جو فنڈامنٹلز جو آپ کی جو کہتی ہیں آپ کی اکنامی کے حوالے سے. پھر یہ ہے کہ آپ پروفائل پہ جائیں کہ کمپنیز کے پروفائل کیا ہیں. آپ جعلی کمپنی جو آپ کے ایک جو ہے وہ لڑکی کی تصویر دے کے, اور آپ کو جو ہے آپ تھوڑا ٹائم تو لگائیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ ایک بڑا وہ ہو گیا کہ ہم بس کوئکلی کوئی چیز کر لیں. توجہ دیں بھائی, آپ اگر اسٹاک ایکسچینج میں کام کر رہے ہیں یا اس میں انویسٹمنٹ کریں تو آپ اس میں ٹائم لگائیں. جہاں آپ اپنے کنسلٹنٹ سے بات کریں, جیسے کو آپ کنسلٹنٹ رکھ رہے ہیں, جب تک آپ اس میں ریسرچ نہیں کریں گے, اسٹاک ایکسچینج ایسی چیز ہے جس میں آپ ریسرچ نہیں کریں گے, آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے. تو لازمی بات ہے پھر اس میں ایک لک فیکٹر آتا ہے. لیکن میں آپ کو پاکستان کی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کو آپ یہی مینیپولیٹرز کی پرفارمنس کے تھرو جاتی ہے. مینیپولیشنز ہوتی ہیں, اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو گراف بنتے ہیں وہ یہ تو چڑھ گیا, چلو اس کو گرانا ہے, چلیں بھئی حالات خراب ہو رہے ہوں گے کیا. سر ایک سوال سوشل میڈیا کا آیا, آپ کی گفتگو جاری رہے گی. بول رہے ہیں کہ محفوظ عرصانی صاحب آئے ہیں تو ضرور پوچھ لیں, چینی کی قیمتوں میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے. شاید ہاں بالکل ہوا ہے. تو اب ان کی جو قیمتیں نارملائز کرنا, ریشنلائز کرنا بہت ضروری ہے. سوشل میڈیا پہ ہمارا سوال آیا تھا, میں نے کہا آپ سے فوراً پوچھوں. دیکھیں اب چینی کی صورتحال جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اس وقت تقریباً 10 روپے کے قریب پرائسز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, فلکچویٹ بھی کر رہی ہیں, اور اپورڈ ٹرینڈ ہے. اس وجہ شاید ایک تو سٹاکس کے حوالے سے ریومرز ہیں کہ جو سٹاکس ہمارے کم ہو گئے ہیں, اور تقریباً 4 مہینے ہمارے کرشنگ کے سیزن میں, تو کیونکہ ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے اور جو ہے ایک طریقے سے جو ہے وہ لیگلی بھی جو ہے وہ باہر جا رہی تھی چینی,
شوگر ملز جو ہیں وہ دے آر ویری ہیپی، کیونکہ انہوں نے چینی کافی سستی بنائی ہے گنے کا. خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک پولیٹیکل انفلوئنس تھا اور سندھ گورنمنٹ خود اس کا حصہ تھی، تو ملرز کو بہت فائدہ ہوا. اور اس وقت جو ہے ملرز نے اسٹاک ہولڈ کر دیا ہے بیسیکلی، اور کیونکہ اپورڈ ٹرینڈ ہے تو بیسیکلی اسٹاک پھر بھی گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے. اور کیونکہ ٹی سی پی جیسا ادارہ ہے اس نے وہ چیزیں میکینزم جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، تو چینی کی قیمتیں نیچے آ سکتی ہیں اور آنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نومبر میں دسمبر میں ویسی چینی کی قیمتیں نیچے آئیں گی. آپ کا بہت شکریہ محفوظ عرصانی صاحب، آپ شو کے اندر ہمارے ساتھ میزبان و مہمان کے طور پر شامل ہوئے. ناظرین آ کے شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ہم متحرک آپ کے پیغامات کے منتظر. علی ناصر، محفوظ عرصانی صاحب اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.